बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रहनुमा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनम मंजूर और आज के प्रोग्राम का मौजू है रजब। रजब दरअसल तरजीब से निकला है जिसके मानी है ताज़ीम करना। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रजब अल्लाह ताला का, शुबान मेरा और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब के 3 हरूफ है, रे, जीम और बे। रे से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद है कि बंदे के जुर्म और गुनाह, और बे से मुराद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी। और इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करके उसको अपनी रहमतों और मेहरबानियों में समो लेता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा उसको अल्लाह ताला ने 60 माह के रोज़ों का सवाब दिया है। और इसी माह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पहली वही मुबारक नाज़िल हुई थी, और इसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ हासिल हुआ था। रजब के महीने को अनासब यानी सबसे ज़्यादा तेज़ बहाव भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में तौबा करने वालों पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल का बहाव तेज़ हो जाता है, और इस महीने में इबादत करने वालों के लिए अल्लाह ताला की जो मेहरबानियाँ हैं उनका नज़ूल तेज़ हो जाता है। और इस माह को अनासम भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में किसी भी कौम पर अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी कौम पर अज़ाब नाज़िल होने के बारे में नहीं बताया गया है। और इस माह को रजब भी कहा जाता है। दरअसल रजब जन्नत की एक नहर का नाम है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है, और उससे सिर्फ वही पानी पिएगा जो इस माह के रोज़े रखेगा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना कासिम अब्बास साहब, और इनसे हम जानते हैं कि रजब के महीने के अहमियत और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं। जी मौलाना साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रजब इस्लामी साल का 7वां महीना कमरी महीना है। रजबुल मुरज्जब वो बुज़ुर्गी और बरतरी वाला महीना है कि इस महीने की इज़्ज़त व तकरीम लोग इस्लाम लाने से पहले भी किया करते थे, और अल्लाह ताला ने इस महीने को उन 4 महीनों में से करार दिया है जिसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वाले, हुर्मत वाले महीने करार दिए। वो 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब वो अज़ीम और बुज़ुर्ग महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज पेश आया। रजबुल मुरज्जब में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए और इस उम्मत पर नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो मैंने कुरान पाक की सूरत, पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की है, इस सूरत का नाम सूरतुल फ़ातिहा है। अहादीस में बिलख़ुसूस तफ़सीर इत्क़ान में इस सूरत के कई नाम बयान किए गए हैं। सूरतुल फ़ातिहा, सूरतुस सुआल, सूरतुश शिफ़ा, ये वो अज़ीम सूरत है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाई कि इससे बढ़कर बुज़ुर्गी में कोई सूरत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मांगने का तरीक़ा बयान किया है। इसका नाम सूरतुश शिफ़ा भी है
کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے سے اپنے بندوں کو شفائے کامل بھی عطا فرماتے ہیں، جسمانی اور روحانی دونوں شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے اپنے بندے کے تمام مشکلات حل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ہے، اور سنن ترمذی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس صورت جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی، نہ زبور میں، نہ داود میں، نہ زبور میں نازل کی، اور نہ ہی قرآن پاک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل القرآن بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب اپنی نظر اوپر اٹھائی تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ آسمان کا دروازہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ پھر ایک فرشتہ نازل ہوا، پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر سلام کے بعد فرمایا کہ خوشخبری سن لیجئے کہ یہ صورت وہ صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ معزز ناظرین، جن لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے سے شفا حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی شفا عطا فرمائی اور آخرت میں بھی شفا عطا فرمائی۔ معزز ناظرین اکرام، ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ملعون ایک اس وقت رویا کہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، اور ایک اس وقت رویا کہ جب وہ زمین پر اتار دیا گیا، اور ایک اس وقت رویا کہ جب یہ سورۃ الفاتحہ نازل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے 4 چیزیں نازل کی گئی ہیں۔ فرمانے لگے، ایک ام الکتاب یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے سورۃ الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے ایک سورۃ الفاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات، اور چوتھے نمبر پہ سورہ کوثر۔ معزز ناظرین اکرام، سورۃ الفاتحہ وہ معزز و محترم و مکرم صورت ہے کہ جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے، وہ عظیم صورت ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ عظیم صورت ہے جو بارہا پڑھی جاتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، جن لوگوں نے سورۃ الفاتحہ اپنی شفا کے ذریعے سے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے اپنے مشکلات کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات حل فرمائی۔ اور جن لوگوں نے رزق کے لیے پڑھی کہ یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اپنی جناب سے عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے سورت کے واسطے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کریم عطا فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محاذ کی طرف بھیجا،
جب وہ واپسی پہ آئے تو عرب کے ایک قبیلے کے قریب ان کو رات ہو گئی. انہوں نے یہ چاہا کہ ہم رات یہیں گزاریں گے. جب وہ اس قبیلے میں اس بستی کے قریب گئے تو اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور ان کو رات ٹھہرانے سے انکار کر دیا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مشورہ یہ کیا کہ ہم اسی قبیلہ اسی بستی کے باہر کہیں ٹھہر جاتے ہیں. جب وہ رات ادھر ٹھہرتے ہیں تو رات کے وقت اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا. وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. حتی الامکان انہوں نے اس کی شفا تلاش کی, اس کا حل تلاش کیا. ان کو کہیں کسی بھی جگہ سے اس کا حل نہ ملا. بالآخر ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس مہمان بن کر آئے تھے آئیں ان سے اس کی شفا لیتے ہیں, ان سے اس کا مشورہ لیتے ہیں, ان سے اس کا حل طلب کرتے ہیں. جب وہ لوگ آئے انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے, اس کے زہر کی وجہ سے ہمارے سردار بہت تکلیف میں ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے سردار کو میں دم کرتا ہوں, اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے, لیکن میں اس کا ہدیہ ضرور لوں گا, اس کی فیس ضرور لوں گا. تو وہ لوگ مان گئے. فرمانے لگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم 30 لوگ ہیں, لہٰذا آپ سے 30 بکریاں ضرور حاصل کی جائیں گی. تو وہ اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دم کیا تو وہ زہر ان کی ختم ہوئی, ان کے سردار کو آرام ملا اور ان سے 30 بکریاں حاصل کی. 30 بکریاں حاصل کرنے کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپس میں تقسیم نہیں کی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ لے گئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے لیے یہ جائز ہے تو ہم یہ آپس میں تقسیم کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل جائز ہے, اور فرمایا کہ میرا بھی حصہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سوال کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حرص کوئی لالچ نہیں تھی, بلکہ اس سے وہم دور کرنا تھا کہ اس میں یہ اتنی پاکیزہ ہے, اتنا جائز ہے کہ اس میں سے میں بھی استعمال کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو سعید آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے سردار کو شفا ملی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان کے سردار کو دم کی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے صدقے سے, سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے ان کے سردار کو شفاء کامل عطا فرما دی. رجب کا مہینہ بہت مقدس, بہت معظم اور بہت مبارک مہینہ ہے, اور اس کی تعظیم کرنا دنیا و آخرت میں بہت مفید ہے. اور جتنا ہو سکے اس میں عبادت کریں, روزے رکھیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کا ہے نا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. اور اسی پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے, مگر اس بریک کے بعد یہاں وقت ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.